मसीह यीशु की सलामती आप तमाम देखने वालों के साथ हो। खुदा उनकी तारीफ़, उसका फ़ज़ल कि आज एक बार फिर हम इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हम इसको मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पूरी बनी नौ इंसान का कफ़ारा दे दिया गया, फ़िदिया हो गया, हमारी मुकम्मल कीमत अदा कर दी गई। सो मेरे अज़ीज़ों, आज लाजिम है हम खुदा उनका शुक्र अदा करें इस खूबसूरत दिन के लिए और खुदा उनके नाम को जलाल देते रहें। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरकत टीवी की सारी टीम के लिए, खुदा के खादम भाई सालिक जॉन बरकत के लिए कि उन्होंने मुनासिब जाना और ये ज़िम्मेदारी मुझे दी कि मैं आज आपके साथ छठा कलमा शेयर कर सकूं, उसकी थोड़ी वजाहत आपके साथ बयान की जाए। मैं इसकी ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हम इसके बेसिक जो बुनियादी हिस्से हैं या जो अहम चीज़ें हैं उनके ऊपर मुख्तसरन उनके ऊपर बात करें। सो मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 19वां बाब है और उसकी 28वीं आयत से आपके लिए पढ़ूँगा। 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत कलाम खुदा में यूँ मरकूम है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भगोए हुए स्पंज को ज़ुफ़े की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। 30वीं आयत, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। एक लम्हा के लिए आंखें बंद कीजिएगा, हम दुआ करेंगे। मसीह यीशु में आसमानी बाप, तेरा शुक्र कि तू हमें अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है और तेरी तारीफ़ इस ज़बरदस्त मीडियम के लिए, बरकत टीवी के लिए, जो दुनिया के तूलो अर्ज़ में लोगों तक तेरे कलाम को पहुंचाने का बाइस है। सो आज खुदा एक बार फिर से तेरे लफ्ज़ जब लोगों की ज़िंदगियों, लोगों के कानों तक पहुँचें, नजात की नौबत पहुँचे, लोग ताज़ा दम हो जाएं, तुझे जान जाएं, तुझे पहचान जाएं, ज़िंदगी के वारिस हो जाएं और तेरा नाम जलाल पाए। मेरे मुँह का कलाम, मेरे दिल के ख़याल तेरे हुज़ूर मकबूल ठहरें, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। सो मेरे अजीज़ों, यूहन्ना इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं, और यकीनन यूहन्ना ही वो वाहिद शागिर्द हैं उस वक्त जो सलीब के पास कलवरी के पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और उन्होंने यकीनन इन अल्फाज को सुना है और इसीलिए वो उसको एग्जैक्ट हमारे साथ बांट रहे हैं। यूनानी का एक लफ्ज़ जो इसके लिए एग्जैक्ट पोजीशन में इस्तेमाल हुआ है, तमाम हुआ, जो हमारे पास उर्दू के दो लफ्ज़ हैं, इंग्लिश में ये 3 वर्ड्स बन जाते हैं, इट इज़ फिनिश्ड। और यूनानी के अंदर तेतलस्ताए लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। सो मुख्तसरन मैं इस तेतलस्ताए की जो डेफिनेशन है आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, और मेरा ईमान है कि सिर्फ इसी लफ्ज़ को जान लेने से आप इन अल्फाज की अहमियत को समझ जाएंगे कि यीशु क्यों इसको यूं फरमा रहे हैं। सो तेतलस्ताए के लिए जो वर्ब यूज़ हुआ है वो है टेलियो। सो इसका मतलब एज वर्ब जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है इंजाम तक पहुंचाना, मुकम्मल करना, पूरा कर देना। सो ये वो लफ्ज़ है जो किसी अमल को सही मायनों में समझाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है या किया गया है। जब किसी काम को मुकम्मल तौर पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपको दूं, आप माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए निकले हैं और जब आप उसकी चोटी के ऊपर पहुंचते हैं तो आप ज़ोर से, जोश के साथ चला उठते हैं, टेलियो
اٹس مین کہ آپ نے وہ کام جو کرنا تھا، جس کے لیے آپ ایفرٹس کر رہے تھے، وہ ناؤ اٹس ڈن، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے کوئی کتاب لکھنی تھی، آپ مہینوں سالوں اس کے پیچھے لگے رہے، اور جب آپ نے اس کا لاسٹ ورڈ لکھا، آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا ٹیلیو۔ پھر کوئی نئی کار شاید آپ نے خریدنی ہے، جس دن آپ نے اس کی لاسٹ پیمنٹ ادا کی، آپ خوشی سے اس لفظ کو بولتے ہیں۔ آپ کوئی 100 میٹر کی دوڑ رہے ہیں، اور جس گھڑی آپ اس فنشنگ لائن کو ٹچ کرتے ہیں، آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا۔ آپ زمین خریدتے ہیں، آپ گھر کی ساری تیاری کرتے ہیں، اور جس گھڑی وہ گھر کمپلیٹ ہو کر آپ اس کے دروازے کو ان لاک کرتے ہیں اور اندر گھستے ہیں، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا۔ میرا خیال ہے آپ اس کو زیادہ سمجھ پائے ہیں کہ کوئی کام جو مکمل طور پر کر لیا جائے، اس کو ایگزیکٹ پوزیشن میں جو آپ کی ڈیزائر تھی، یا جو آپ کا ٹاسک تھا، گول تھا، جب آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں، اٹس مین اس کو ہم یونانی کے اندر، گریک میں اس کے لیے جو ورب یوز کریں گے وہ ہے ٹیلیو۔ اب جو ٹیٹلسٹائے ہے، جب ہم اس کو ورب میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہمیں مل رہی ہے، لیکن جب ہم اس کو ٹیٹلسٹائے کمپلیٹ لفظ کو دیکھتے ہیں، ورڈ کو دیکھتے ہیں، تو یہ پرفیکٹ ٹینس میں یوز ہوا ہے، یعنی کسی کام کے مکمل ہو جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پرفیکٹ ٹینس مینس کوئی کام، اس لائن کو پلیز سمجھیے گا، کوئی کام جو آپ نے ماضی میں کیا اور وہ حال میں اور مستقبل میں بھی مکمل کنسیڈر کیا جائے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہوا آج سے بے شک ہزاروں سال پیشتر، لیکن وہ مکمل ہے، وہ کمپلیٹ ہے، اس میں وہ ہر زمانے کے اوپر اس کا اسی طرح سے اطلاق ہوگا جس طرح سے اس وقت جب اس کو اچیو کیا گیا، اس وقت اس کو بولا گیا۔ پاسٹ ٹینس کی جب ہم بات کرتے ہیں، چونکہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آج سے کوئی 2000 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے، جب یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے یہ لفظ بولے تھے۔ تب یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ تمام ہوا، لیکن یہ پاسٹ ٹینس کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے۔ یونانی زبان میں اس کے جو اس کی اوریجنل زبان ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کے اندر اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال، یعنی پاسٹ ٹینس استعمال نہیں ہوا ہے۔ پاسٹ ٹینس سپوز اگر ہم اس کے لیے، میں ایز ایگزامپل آپ کو کہتا ہوں دس ہیپنڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو گیا، ماضی میں ہو گیا، اور اس کا تعلق ماضی ہی کے دور سے ہے۔ اس وقت میں کوئی کام تھا جو ہم نے کرنا تھا اور تب ہو گیا، اب حال میں اس کو اگین کرنا ہے، اور پھر فیوچر میں ہمیں اسے پھر سے کرنا ہے۔ لیکن جب ہم پرفیکٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی کام جو ہوا وہ اس دور میں بھی اسی پوزیشن میں، اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ کمپلیٹلی پورا ایگزسٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور آنے والے دور میں بھی وہ اسی طرح سے قائم رہے گا، اور اس کو اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لفظ بن جاتا ہے ٹیٹلسٹائے۔ یسوع مسیح نے جب تمام ہوا کہا، اس کا مطلب ہے یہ ماضی میں ہوا، حال میں تمام ہوا، اور مستقبل میں بھی تمام ہوا، یعنی کمپلیٹ فار آل ایجز، تمام زمانوں کے لیے ایک ہی بار یسوع مسیح نے وہ کام کر دیا ہے۔ وہ کام جو ہر سال سردار کاہن بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتا تھا، وہ ہر سال اپنے آپ کو پریپیئر کرتا تھا، ہر سال کفارہ کے لیے انتظام کیا جاتا تھا، اور وہ پاک ترین مکان کے اندر گھستا تھا، جاتا تھا، داخل ہوتا تھا، اور پھر اس امید گاہ کے اوپر وہ اس جلال میں جہاں خدا کی پریزنس تھی، شکائنہ گلوری جہاں موجود تھی، اس کفارہ کی خدمت کو انجام دیا کرتا تھا ایوری ایئر۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کو
ایک ہی بار اپنی قربانی کے ساتھ، کیونکہ وہ کامل کفارہ ہے، کامل برہ ہے، اپنا خون لے کر ایک ہی بار وہ زمین پر بنائے ہوئے ہاتھ کے اس ہیکل کے اندر، اس پاک ترین مکان کے اندر نہیں گیا، بلکہ وہ آسمانوں میں سے گزر گیا اور خدا باپ کے سامنے اس کو ہماری خاطر پیش کر دیا، اور اسی سبب سے خدا نے اسے بزرگ تر اور کامل تر بھی کیا، کیونکہ اس کو جو ٹاسک بخشا گیا تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس نے اس کو بخوبی صلیب کے اوپر خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا، اور فاتحانہ لفظ بولے ہیں، تمام ہوا۔ میرے عزیزوں، میں ان الفاظ کو کہوں گا کہ یہ یسوع مسیح کی فتح مندی کو ظاہر کرتے ہیں، تمام ہوا۔ ایک اور فیکٹ اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ایک اور سائیڈ اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لفظ یوں بھی بولے جا سکتے تھے، یا یوں بھی سمجھے جا سکتے تھے، I am finished۔ ایک شخص جو بے گناہ ہے اور جو ظلم سہ رہا ہے، گزشتہ شب سے شام سے اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، اور اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، وہ مار کھا رہا ہے، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس کو بھوکا رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو کوڑے لگائے گئے ہیں، خون بہہ چکا ہے، وہ ناگفتہ بے حال کے اندر ہے۔ وہ شخص جب صلیب کے اوپر اپنی لاسٹ سٹیٹمنٹ دے گا تو مجھے یوں سننے کو محسوس ہوتا ہے، یا عام سننے والا قاری اس کو یوں کہے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مر گیا، یا میں ختم ہوا، میں تمام ہوا۔ یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے، لکھا ہے یسوع نے جب وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور اس کے لیے جو ایگزیکٹ ورڈ ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، لیکن ابھی میں انگلش اور اردو ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اردو کے اندر یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا میں تمام ہوا، یسوع مسیح نے کہا وہ تمام ہوا جس کو کرنے کے لیے میں آیا تھا۔ یہ بڑی سمجھنے کی اور ضروری بات ہے۔ یسوع مسیح نے وہ نہیں کہا دکھوں کے سبب سے، زخموں کے سبب سے، اور نڈھال ہو جانے کی وجہ سے، غم سے اور شکست کھا جانے کے سبب سے میں مر گیا، میں تمام ہوا، بلکہ یسوع مسیح نے ان دکھوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ یسوع مسیح کا فوکس ان زخموں کے اوپر نہیں ہے، یسوع مسیح ان کوڑوں کی مار کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کانٹوں سے اور ان کیلوں سے دکھی نہیں ہیں، بلکہ وہ فتح کا جملہ وہاں پر بولتے ہیں، اور ان کا مقصد اور ان کی سوچ، اپروچ اور ان کا فوکس اس کام کے اوپر ہے جس کی خاطر انہوں نے صلیب اٹھائی۔ یروشلم کی گلیوں کے اندر وہ چلتے رہے، گرتے رہے، پیاس سے نڈھال ہوتے رہے، وہ اس بات کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں جس کی خاطر انہوں نے لان تان برداشت کی ہے، جس کی خاطر ان کے اپنے اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جس کی خاطر وہ آج اس وقت میں صلیب کے اوپر مصلوب ہیں، کینوں سے ٹھوکے گئے ہیں۔ یسوع مسیح کا فوکس ابھی بھی ان کی وہ کیل اور وہ کانٹے اور وہ زخم نہیں، یسوع مسیح کا فوکس اس کا وہ ڈیوائن پرپس ہے جس کی خاطر وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا، اس نے اپنا بدن دے دیا، وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا، وہ اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ یسوع مسیح آج اس کام کے لیے آئے۔ یسوع مسیح جب بول رہے ہیں تمام ہوا، اس کا مطلب ہے موت تیرا زور تمام ہوا، کیونکہ اب ابلیس کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ اب موت شکست کھانے جا رہی ہے، اب یہ پتا چل جانا چاہیے دکھ کلیسیا کو گھیر نہیں سکتے ہیں، اب یہ پتا چل جانا چاہیے ہم چھوڑے گئے، رد کیے ہوئے نہیں ہیں، اب یہ پتا چل جانا چاہیے سب کچھ ہمارے لیے تمام ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے بحالی کا اعلان کر دیا ہے۔ میری دانست میں جب کامیابی کے ساتھ اپنے کام کو مکمل کر کے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تمام ہوا، اٹس مین، اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ مجھے یہ نظر آتا ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں بحال ہوا، وہ رشتہ جو ٹوٹا تھا بحال ہوا، وہ تعلق جو ختم ہو گیا تھا وہ بحال ہوا۔ ہمارے خداوند نے صلیب کے اوپر فتح کے ساتھ اپنے
کراہنے کی آواز کو بلند کیا ہے۔ اور میں اس کو یہ دیکھ رہا تھا، جب یسوع نے جان لیا، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، فقی، فریسی، سردار کہن، سینہڈرن کے ممبرز، وہ اپنی فتح کے اندر جٹے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کا فوکس کیا ہے؟ لکھا ہے 28ویں آیت کہتی ہے، جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب تمام ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ زبردست پوائنٹ ہے، تاکہ نوشتہ پورا ہو، یعنی کلام پورا ہو، یعنی جو خدا کے دل کی بات تھی، خواہش تھی، جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے بھیجا تھا، کلام مجسم ہوا تھا۔ جب اس نے جان لیا کہ یہ پورا ہو گیا، یہ تمام ہو گیا، پھر یسوع مسیح نے یہ بات کہی، تمام ہوا۔ لفظوں پر غور کیجئے، اب سب باتیں تمام ہوئیں۔ اور وہ تمام ہوئیں کیا تھی؟ یعنی خدا کا کلام، جس کی خاطر آج خدا کا بے عیب برہ، خدا کا بیٹا صلیب پر لٹکا ہوا ہے، جب اس نے جان لیا کہ یہ نوشتہ، یہ کلام پورا ہو گیا ہے، جب اس نے جان لیا کہ آج ابلیس کی شکست تمام ہو گئی ہے، جب اس نے جان لیا کہ وہ پرپس جس کی خاطر وہ آیا تمام ہو گیا ہے، دین یسوع مسیح نے بڑے بلند آواز سے کہا، تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ 30ویں آیت کہتی ہے، جب یسوع نے وہ سرکہ پیا، اس سے پہلے یسوع نہیں پینا چاہتے، انہوں نے انکار کیا، لیکن اب یسوع مسیح نے سرکہ کو پیا۔ میں اس کو یوں سوچ رہا تھا، اب یسوع مسیح نے کیوں پیا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے، اور میں کنفرم نہیں ہوں، شاید میں نے اس کو کہیں کسی اسکالر کو پڑھا بھی تھا، اس لیے میں اس میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن آئی بلیو کہ یسوع مسیح چونکہ پانی جسم میں سے بہہ چکا ہے، خون جسم میں سے بہہ چکا ہے، اور ہونٹ اور زبان خشک ہے، اور خشک ہونٹوں سے اور زبان سے کامل انسان ہوتے ہوئے یہ فتح مندی کا نعرہ مارنا مشکل تھا۔ اس لیے کہ سب اس بات کو سنیں، تمام ہوا، یسوع مسیح نے اس سرکہ کو الاؤ کیا کہ اس کے ہونٹ نم ہو جائیں، اس کی زبان تر ہو جائے، اور جب وہ بولے تو وہ علاناً اس لفظ کو بول سکے۔ ابلیس کی ارواح، ابلیس کے موکل اور ابلیس کی قوتیں جو چھائی ہوئی ہیں، جو اس بات کی منتظر ہیں کہ یسوع مسیح کب اپنی آخری سانسیں لیتا ہے، کب وہ اپنا دم دیتا ہے، وہ اس بات کو سن لیں کہ کلام تمام ہوا، نوشتے پورے ہو گئے، وہ کام جس کے لیے خدا کا بیٹا آیا تھا تمام ہوا، ابلیس کا برباد کرنا تمام ہوا۔ تو میرے عزیزو، آپ کے لیے آج خوشخبری ہے، آپ کے سارے کرسز، لعنتیں تمام ہوئیں۔ یہ پوائنٹ جو میں بات کر رہا ہوں، اب جب میں بات کر رہا ہوں، میں ایمانداروں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو یسوع کے خون کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں، پلیز وہ لوگ بھی جو ابھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے آپ نام سے مسیحی ہیں لیکن آپ کا دل ابھی اندر سے، باطن سے آپ یسوع کے نہیں ہوئے، آپ کو میں چاہوں گا کہ جب آپ ان باتوں کو سنیں، آپ ضرور یسوع کو قبول کریں، یسوع کے پاس آئیں، اور اس کے اس سٹیٹمنٹ کے اندر، اس نعرے کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں کہ تمام ہوا۔ میں عزیزو آپ کے ساتھ 2 ریفرنسز شیئر کرنا چاہوں گا، پڑھوں گا نہیں، جسٹ آپ کو دے دوں گا، آپ ضرور ان کو خود سے تلاوت کیجئے گا۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت کا آخری حصہ یوں لکھا ہے، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ کون؟ خدا کا بیٹا۔ ابلیس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، ابلیس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ تباہ کرنے والا ہے، وہ برباد کرنے والا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف ابلیس تباہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں 2 ایسی پرسنالٹیز ہیں جو تباہ کرنے والی ہیں۔
ٹھیک ہے. سو اس میں دوسرا نمبر جو ہے وہ ابلیس کا آتا ہے، پہلے نمبر کے اوپر خود خداوند یسوع مسیح ہیں. وہ اس لیے زمین پر آیا تاکہ اس کو جو تباہ کرنے کے لیے زمین پر موجود تھا اس کو تباہ کر دے. اور یہ کب ہوگا؟ اس کو ایک جھلک تو دے دی گئی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے. ایمانداروں کی زندگیوں میں سے اب وہ تباہی نہیں کر سکتا، ایمانداروں کے اندر وہ اس تباہی کو نہیں جاری کر سکتا. وہ تو رک چکا، وہ تو ختم ہے. اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں کسی بھی سچویشن میں پینک نہیں ہونا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ہے. ہمارے اندر ایمان کی قوت کو ہمیشہ بھڑکتے شعلوں کی مانند ہونا چاہیے، آپ کو بھرے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا دشمن آپ کی لائف سے، آپ کے گھرانے سے تباہ کر دیا گیا ہے. جو کوئی یسوع کا نام لیتا ہے، جو کوئی اسے اپنا خداوند مان لیتا ہے، وہ شخص اس تباہ کرنے والے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ خداوند خود اس کو تباہ کر دیتا ہے جو آپ کو تباہ کرے گا. نیکسٹ، اس کو پرماننٹ تباہ کب کیا جائے گا؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب 18ویں آیت ہمیں بیان کرتی ہے. اس کے تعلق سے پروفیسی یہ ہے، زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا، زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا. سو پرماننٹ ان کو اس وقت میں ختم کر دیا جائے گا. ابھی کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، فور بلیورز، آپ پلیز اس بات سے باخبر ہوں اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں، شکر گزاری کرتے رہیں. آپ کی بیماریاں تمام ہو چکی ہیں، آپ کی لعنتیں تمام ہو چکی ہیں، آپ کے بندھن کھولے جا چکے ہیں، تمام ہو چکے ہیں. آپ کے اوپر کسی وبا کا اثر نہیں ہے، کیونکہ ان کو تمام کر دیا گیا ہے. کوئی وبا تیرے خیمہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے اگر تو یسوع مسیح میں ہے، اگر تو حق تعالیٰ کے پردہ کے اندر ہے. اور سب سے بڑی اور خوشخبری یہ ہے، the power of death is finished. موت کی قوت تمام ہو چکی ہے، اس کے اندر زور نہیں ہے کہ وہ تجھے اپنی گرفت میں لے لے. آپ کا خداوند یسوع مسیح موت پر غالب آیا ہے. مجھے اسے دینے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے. میں مر گیا تھا لیکن عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور اگر وہ زندہ ہے تو پال کہتا ہے جس طرح سے وہ زندہ ہے وہ ہمیں بھی جلائے گا. جب مقرب اور للکار کی آواز کے ساتھ نرسنگا پھونکا جائے گا تو پھر ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے، اور جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے. خوشخبری ہے آپ کے لیے، امید میں بندھے رہیے. آپ کے لیے زندہ امید یہ ہے، آپ کا یسوع تیرے پیدا ہونے سے پیشتر اس نے تیری ساری بیماریوں کو، کرسز کو، تیرے سارے مخالفت کو، تیرے ساری بربادی کو تمام کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. اٹ از فنشڈ، اٹ از، وہ ابھی ختم ہو چکی ہے. تتلستا ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے. اس کلام سے آپ اپنے آپ کو تسلی دیں، اپنے ساتھیوں کو تسلی دیں. جو کوئی آپ کے پاس ہے ضرور اس کو سنائیں اور اس کو یہ پیغام دیں، یسوع مسیح نے میری ساری بیماریوں کو، میری ساری وباؤں کو، میرے سارے روگوں کو، میری تکلیفوں کو، میری غریبی کو تمام کر دیا ہے. سو اب سے میں یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر اس میں آگے بڑھوں گا. اور جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ قدم اٹھائیں گے، میرا ایمان ہے آپ شادمانی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ شادمانی آپ کو باہر سے نہیں، آپ کے اندر سے پھوٹ نکلے گی. اور باہر کی شادمانی لوگ ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے باطن کی شادمانی کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس لیے خوش ہو جائیے، یسوع زندہ ہے. اس نے ختم کر کے زندہ ہو کر ثابت کر دیا کہ اب کوئی تجھ کو شکست نہیں دے سکتا ہے. کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آپ کے قریب نہیں آ سکتی ہے. سب کچھ ختم. اٹ از فنش. اب نئی شروعات ہے، نیا دور ہے. آئیں مسیح کے ساتھ نئے دور میں شامل ہوں. مسیح ہمیشہ جب بھی آپ اس میں آئیں گے آپ نئے دور میں شامل ہو جائیں گے، آسمان کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں گے، خدا باپ کی نظر میں آ جائیں گے، اور وہ آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا رہے گا. خدا ان کی سلامتی، اس کا فضل، اس کا اطمینان اور اس کی امید ہمیشہ آپ سبوں کے ساتھ ہو. May God bless you all.